चट्टाख! थप्पड़ की गूंज कमरे में गूंजी। मन्नत ने जब्त से अपनी आंखें मीच कर खोली। थप्पड़ इतनी शिद्दत का था कि उसके लबों का किनारा फट चुका था। तुम्हारी जैसी औलाद होने से बेहतर था मैं बे औलाद ही रहता। हर न्यूज़ चैनल, हर अखबार की जीनत बनी हुई है मुस्तफ़ा सैदी की बेटी। उन्होंने नफरत आमेज लहजे में उसे घूरते हुए कहा। एक तरफ खड़ा वो शख्स जब्त से ये सब तमाशा देख रहा था। वो तो चाहता था कि इस लड़की को 2-3 और थप्पड़ रसीद किए जाएं, जिसने अपनी इज्जत के साथ साथ उसकी इज्जत भी मलिया मेट करती थी। किस किस को क्या क्या जवाब दूंगा मैं तुम्हें अब मजीद अपने साथ नहीं रख सकता। सही कहती है तुम्हारी माँ, तुम गंद हो, तुम्हें गंद में ही फेंक देना चाहिए। डीन, आप काजी का बंदोबस्त करें, उन दोनों का भी निकाह होगा। अपने बाप की बात सुनते वो तलखी से मुस्कुराई, जबकि शाहजेब ने उनके चेहरे की जानिब बेयकीनी से यूं देखा। वो उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उसे बगैर पूछे कैसे ले सकते थे। माफ कीजिएगा, पर मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। ना ही मेरा इनसे कोई ताल्लुक है। उन तस्वीरों के बारे में भी मैं नहीं जानता। बेतासुर लहजे में उसने दो टोक कहा। तुम नहीं करोगे शादी तो तुम्हारा करियर खत्म करने में मुझे 1 सेकंड लगेगा लड़के। बैठे बिठाए अमीर घर की लड़की मिल रही है, और क्या चाहिए तुम्हें? निकाह तो तुम्हें करना पड़ेगा, वरना पूरी दुनिया तुम पर थू थू करेगी। मुस्तफ़ा ज़ैदी ने हकारत से उसे देखते हुए धमकी दी। शाहजेब बात को समझें बेटा, बाहर पूरी यूनी के तलबा और असातिज़ा मौजूद हैं। इसके अलावा हर न्यूज़ चैनल पर आपकी और मन्नत की तस्वीर गर्दिश कर रही हैं। ऐसे में एक यही हल है कि आप मन्नत से निकाह कर लें। डीन की बात सुनते उसने जबड़े सख्ती से कसे। ऐसे कैसे वो इस लड़की को अपनी बीवी का दर्जा दे सकता था, जो उसे एक आंख नहीं भाती थी? बिगड़ी हुई अमीर जाती जिसे अपनी इज्जत तक की फिक्र नहीं थी, वो कैसे उसकी सादगी भरी जिंदगी में जी सकती थी? इस तरह भी हालत में उसने अपने बालों पर हाथ फेरा। एक नजर उस लड़की पर डाली जो अब भी ढीठों की तरह सीने पर हाथ बांधे खड़ी थी, जैसे उसे यहां होते किसी भी फेल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। काजी साहब के आते ही उन दोनों को निकाह जैसे पाक रिश्ते में बांध दिया गया। रुस्तम, तमाम न्यूज़पेपर और चैनल्स को ये इत्तला दे दो कि ये दोनों निकाह में थे। इस निकाह नामे की एक और कॉपी करवाओ। बस निकाह की तारीख पिछले हफ्ते की रख देना। मुस्तफ़ा साहब ने अपने खास आदमी रुस्तम की जानिब निकाहनामा बढ़ाते हुए हुक्मिया लहजे में कहा। जाऊं अब? मन्नत ने यूं पूछा जैसे उसने इम्तिहान दे दिया हो और अब उसे क्लास से बाहर जाना हो। वो जो जब्त किया हुआ था, अपनी जगह से उठते उस तक आते उसकी कलाई अपनी सख्त गिरफ्त में जकड़ गया। मन्नत को लगा उसकी कलाई टूट जाएगी इस शख्स की गिरफ्त में, लेकिन लबों से उफ ना निकला। जाओ, वापस पलट कर नहीं आना। मुस्तफ़ा साहब ने बेहिसी का मुजाहरा करते हुए उसकी जानिब से रुख फेरा। बेफिक्र रहें, अपने शौहर को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी, और आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं। बेतासुर लहजे में कहते उसने शाहजेब की जानिब देखा, जिसकी लहू रंग आंखों का मरकज वही थी। इस शख्स के खतरनाक तेवर देखते रीढ़ की हड्डी सनसना उठी थी, लेकिन चेहरे के तासुरात में बदलाव नहीं आया था। शाहजेब उसकी कलाई जकड़े यूनी के पिछले गेट से निकलता चला गया। औरतों की तरह बैठो, ये स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, और न ही मैं तुम्हारे उन दोस्तों जितना बेगैरत हूं जिनकी पुश्त से चिपके तुम रोज यूनी आती हो। अपनी 70 बाइक पर बैठते उसे लड़कों के अंदाज में बैठते देख वो हकारत आमेज लहजे में बोला। मन्नत ने मुट्ठियां सख्ती से भींचे। उसके लफ्जों का जहर निगला और उसके कहे के मुताबिक बाइक पर सवार हुई। बाइक के स्टार्ट होते ही गिरने से डर से उसका हाथ बेसाख्ता शाहजेब के कांधे को जकड़ गया था। बाइक चलाते शाहजेब ने जब्त करते बाइक की रफ्तार तेज की। एक कच्ची आबादी में मुकीम छोटे से घर के बाहर उसकी बाइक रुकी थी। बाइक से उतरते मन्नत ने उस छोटे से घर को ऊपर से लेके नीचे तक देखा। ये मेरी जिंदगी है मैडम जी। आप वो कारनामा अंजाम देने से पहले सोच लेती तो अब यूं अफसोस ना करना पड़ता। अब तो रहना आपने यही है। वो तो इश्तियाक भरी नजरों से उस घर को देख रही थी। शाहजेब गलत अंदाजा लगाते उस पर तल्ख जुमले से उसे नवाज गया। मन्नत ने खामोश रहना जरूरी समझा। अम्मा, चाबी से घर का दरवाजा खोलते उसने अपनी माँ को पुकारा। जब एक कमरे से वो निकलती हुई बाहर आई, राशिदा बेगम ने हैरत से बेटे के साथ मौजूद लड़की को देखा।
جس کا حلیہ دیکھتے ناگواری کی ایک لہر تھی جو ان کے وجود میں دوڑ اٹھی۔ چھوٹی سی شرٹ جو بمشکل اس کے پیٹ کو ڈھک رہی تھی، چست پینٹ، بالوں کو کھلا چھوڑے دوپٹے سے ندارت، وہ ان کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچا گئی۔ کسے لے آئے ہو تم شاہزیب؟ انہوں نے کرخت لہجے میں بیٹے سے دریافت کیا، جو ماں کے بدلتے تاثرات دیکھتے ان کے پاس آتے، انہیں لیے تخت پر بیٹھا۔ اپنے حلیے کے سبب راشدہ بیگم کی نگاہوں میں ابھرتی ناگواری دیکھتے آج پہلی بار اسے شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ شاہزیب نے بطور پروفیسر اپنے ایک دوست سے سفارش لگواتے کراچی کی بہترین یونی میں نوکری شروع کی تھی۔ شروع دن سے ہی اسے منت پسند نہیں تھی، وجہ اس کی بولڈ ڈریسنگ، اس کا لہجہ اور انداز میں بولتا غرور تھا۔ وہ کسی کو بھی اپنے برابر نہیں مانتی تھی۔ اپنے ساتھ طلبہ کے ساتھ ساتھ وہ اساتذہ کے ساتھ بھی بدتمیزی کر گزرتی تھی، جبکہ شاہزیب اسے اس کی بدتمیزی پر کئی بار ڈانٹ چکا تھا اور منت خاموش بھی ہو گئی تھی، اور یہ باقی طلبہ کے لیے حیران کن بات تھی۔ کلاس میں دوسرے گروپ کی لڑکی روز نے منت سے شرط لگائی تھی کہ اگر وہ سر شاہزیب کے ساتھ کچھ تصویریں لے آتی ہے تو وہ مان جائے گی کہ منت کسی سے نہیں ڈرتی، اور اگر وہ ایسا نہیں کر پائی تو پوری یونی میں مشہور ہوئی بات کہ منت سر شاہزیب سے ڈرتی ہے سچ میں بدل جائے گی۔ اور منت بیگم شرط مانتے شاہزیب کی چائے میں نیند کی گولیاں ملاتے اسے بے ہوش کر گئی تھی۔ اس کی بے ہوش ہو جانے کے بعد اس نے اپنی اور شاہزیب کی کچھ تصاویر لی تھی جو قطعی قابل اعتراض نہیں تھی۔ اس نے وہ تصاویر لاتے روز کو دکھائی تھی۔ نہ جانے کیسے وہ تصاویر یونی کے مختلف گروپس میں سینڈ ہو گئیں، اور کسی نے ان تصاویر کا غلط فائدہ اٹھاتے انہیں فوٹو شاپ کرتے نیٹ پر وائرل کر دیا۔ فوٹو شاپ کرنے کے بعد بس ان کے درمیان فاصلے کو کم کر دیا گیا تھا۔ چند گھنٹوں کا کام تھا۔ منت اور شاہزیب ہر نیوز چینل کی زینت بن چکے تھے، کیونکہ منت بزنس انڈسٹریل مصطفیٰ زیدی کی اکلوتی اولاد تھی۔ اپنی ماں کو ساری بات بتاتے اس نے منت کی جانب دیکھا، جو سینے پر ہاتھ باندھے چہرہ جھکائے کھڑی تھی، جبکہ راشدہ بیگم کا تیش سے برا حال تھا۔ انہوں نے ناگواری سے منت کی جانب دیکھا۔ میرے ساتھ آؤ لڑکی، یہاں یہ اس طرح کا لباس زیب تن نہیں کرتے۔ اللہ نے حسن دیا ہے تو اسے چھپانا پڑتا ہے، نہ کہ میٹھے گڑ کی طرح سب کے سامنے عیاں کرتے خود کے گرد مکھیوں کو بھن بھنانے دیا جاتا ہے۔ راشدہ بیگم ضرب مثل کا سہارا لیتے اس پر طنز کر گئیں۔ منت نے خاموش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ راشدہ بیگم اس کے حسن سے مروب ہوئی تھی۔ سفید رنگت، سیاہ غلافی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، بھرے بھرے لب، سیاہ سلکی بال جو اس کی پرس پر بکھرے ہوئے تھے۔ اب جیسے بھی تھا یہ لڑکی ان کی بہو تھی۔ جو بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، بس ہو گیا جو ہونا تھا۔ اب یہ بات نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ تم میری بہو ہو، میرے بیٹے کی بیوی ہو، اور تم یہ بات اپنی ذہن نشین کر لو۔ اب تمہیں اس کی غلطی معاف کرتے اسے بیوی کا حق دینا ہوگا۔ راشدہ بیگم نے باری باری دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ شاہزیب نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ بے شک اسے اپنی بہو مان لیں اماں، میں اسے کبھی اپنی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا۔ یہ میرے اس خاکے پر پورا ہی نہیں اترتی جو میں نے اپنے ذہن میں اپنی شریک حیات کے لیے بنایا ہوا ہے، نہ ہی اس کی حرکت معافی کے لائق ہے۔ شاہزیب قطعی انداز میں بولتے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ راشدہ بیگم نے بیٹے کے تیور ملاحظہ فرما کر منت کی جانب دیکھا جو تلخی سے مسکرا رہی تھی۔ ادھر آؤ، انہوں نے نرمی سے ایسے اپنے پاس بلایا۔ واقعی اس کی حرکت قابل قبول نہیں تھی، لیکن اب جو ہو چکا تھا اسے بدلا نہیں جا سکتا تھا، تو غصہ کرتے کس کی دل آزاری کرنے کا کیا فائدہ۔ منت ان کے بلاوے پر ان کے پاس آتے بیٹھی۔ پسند کرتی ہو اسے؟ اس کا ہاتھ تھامتے انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ راشدہ بیگم اس کی آنکھوں میں چھپے راز کو جان گئی تھی۔ جب ان کا بیٹا اس کی بابت انتہائی اشتعال اور نفرت سے بتا رہا تھا، اس لڑکی کی آنکھوں میں اترتی بے بسی اور تکلیف وہ بھانپ گئی تھی۔ منت نے ان کی جانب حیرت سے دیکھا۔ جو راز وہ شخص نہیں جان پایا وہ اس کی ماں جان گئی تھی۔ دھیرے سے اس بات میں سر ہلاتے وہ اپنی آنکھوں کے کنارے پر ٹھہرے، نمکین پانی کو بہنے سے روک نہیں پائی۔ پگلی، پھر ایسے اس کی زندگی میں تھوڑی شامل ہونا تھا؟ ایسے تم اسے خود سے بدگمان کر گئی ہو۔ راشدہ بیگم نے اس کے سر پر چپت رسید کرتے ہوئے کہا۔ آنٹی میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب ہو جائے گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی ان تصاویر کا غلط فائدہ اٹھا لے گا، وہ نم آواز میں ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ راشدہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ آج پہلی بار اسے رونے پر
کسی کا کاندھا میسر ہوا تھا۔ کوئی تھا جو اس کے بہتے آنسو دیکھتے اسے چپ رہنے کا بول رہا تھا، اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ چپ ہو جاؤ بس، جو ہو گیا سو ہو گیا، آج میں جیو اور اپنے شوہر سے معافی مانگو، اسے خود کی جانب راغب کرو۔ راشدہ بیگم کے کہنے پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ راشدہ بیگم اس کے پاس سے اٹھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ واپسی میں ان کے ہاتھ میں ایک شلوار سوٹ تھا۔ جاؤ کمرے میں جا کر نہا دھو لو، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ راشدہ بیگم نے اس کے ہاتھ میں کپڑے تھمانے کا کہا۔ منت اس بات میں سر ہلاتے اس کمرے کی جانب بڑھ گئی جہاں وہ کچھ دیر قبل گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر شاہ زیب پر پڑی، جو سامنے شرٹ لیس بھیگے بالوں کو تولیے سے رگڑتے واش روم سے باہر نکلا تھا۔ منت اسے دیکھتے ہی شرم سے سرخ پڑتے چہرے کا رخ موڑ گئی۔ شاہ زیب جو اسے اپنے کمرے میں موجود پا کر غصے میں کچھ سنانے والا تھا، اس کی حرکت پر طنزیہ مسکرایا۔ سنو، یہ ڈرامے بازی نہیں کرو کہ تم میں حیا ہے، شرم ہے۔ میں اچھی طرح واقف ہوں کہ تم میں یہ دونوں چیزیں ناپید ہیں۔ تمہیں تو عادت ہوگی نا یوں اس طرح لڑکوں کو دیکھنے کی، تمہارے اتنے دوست جو ٹھہرے۔ وہ اسے غصے میں کچھ کہنے کے بجائے لفظوں کے جال بنتا بھگو بھگو کر طنز مار رہا تھا۔ منت نے اپنی آنکھیں اذیت اور تکلیف سے بند کرتے کھولی۔ میرے اندر شرم و حیا بے شک نہ ہو، لیکن میرا کردار مضبوط ہے۔ میرے اگر دوست تھے بھی تو ان میں اور مجھ میں ایک حد قائم تھی جسے توڑنے کی نہ میں نے کبھی کوشش کی، نہ کبھی کسی کو خود سے اتنا بے تکلف کیا کہ وہ یہ حد توڑے۔ اس پورے دن میں اب جا کر اس نے کوئی بات کی تھی جو طویل تھی۔ شاہ زیب نے حیرت سے اس کی بند زبان کو چلتے دیکھا۔ وہ اس کے پاس سے گزرتی رکی، اپنے سرخ دروں سے مزین آنکھیں کھولیں اور اس میں گاڑی۔ اور آپ اپنی بیوی کے کردار پر بات کر گئے ہیں، اسے اس کے لفظوں کی سنگینی کا احساس کرواتے ہوئے اپنے اور اس کے رشتے کو باور کروایا تھا۔ شاہ زیب جو حیرت سے گنگ اس کی بات سن رہا تھا، حیرت سے باہر نکلتا پاس سے گزرتی منت کا بازو تھامتے اسے خود کے روبرو کر گیا۔ دونوں کا چہرہ ایک دوسرے کے ایک انگلی کے فاصلے پر تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی دہکتی سانسیں اپنے چہروں پر پڑتی محسوس کر رہے تھے۔ بیوی نہیں ہو میری، میں تمہیں اپنی بیوی نہیں مانتا۔ میرے لیے محض تم ایک بے شرم لڑکی ہو جسے اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر جھکتے شاہ زیب نے لفظوں کو چباتے ہوئے ادا کیا۔ منت نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ نکاح نامے پر دستخط کرنے سے میاں بیوی بن جاتے ہیں، چاہے نکاح زبردستی کیا جائے یا خوشی سے۔ آپ بیوی مانے یا نہ مانے، میں آپ کی بیوی ہوں۔ اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالتے وہ بے تاثر لہجے میں کہتے واش روم میں جا بند ہوئی۔ شاہ زیب کے چہرے پر تناؤ پھیلا۔ آئینے کے سامنے آتے وہ اپنی شرٹ پہنتے، اپنے بال بناتے، لیپ ٹاپ لیے سنگل بیڈ پر بیٹھا۔ اسے اب اپنے لیے نئی نوکری ڈھونڈنی تھی۔ یہ والی نوکری تو منت کی وجہ سے تیل لینے چلی گئی تھی۔ منت واش روم کے دروازے سے ٹیک لگائے، گھٹنوں میں منہ چھپائے شدت سے رو دی تھی۔ اس شخص کو پہلی بار دیکھتے ہی دل نے اپنی رت بدلی تھی۔ محبت تو ایک لمحے میں دل میں اتر جاتی ہے، یہ شخص بھی ایک لمحے میں اس کے دل میں اترتے اسے اپنے نام کر گیا تھا۔ اس کی ڈانٹ وہ چپ کر کے سن لیتی تھی، کم سے کم وہ ڈانٹتے وقت اس سے ہم کلام تو ہوتا تھا۔ 15 سال کی عمر سے سوتیلی ماں کے ساتھ رہتے وہ ذہنی اذیت کا شکار ہوئی تھی۔ ماں باپ بزنس میں مصروف اور اسے مکمل نظر انداز کر گئے تھے۔ جب اس پر توجہ نہیں دی گئی تو وہ وہی سیکھتی رہی جو وہ دیکھتی رہی۔ اسے یہ بتانے والا کوئی تھا ہی نہیں کہ بیٹا یہ صحیح ہے اور یہ غلط۔ وہ بگڑتی چلی گئی۔ اب جب یہ شخص اس کی زندگی میں آتے اسے ایک خوبصورت احساس سے روشناس کروا رہا تھا تو یہ سب ہو گیا۔ جی بھر کر رونے کے بعد اس نے شاور لیتے شلوار قمیض زیب تن کی۔ قمیض کے بیک پر موجود زپ اس نے بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، جبکہ لمبا دوپٹہ بھی اس سے سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا۔ لب چباتے وہ بھیگا سراپا لیے واش روم سے باہر آئی۔ شکر ہے آپ نے اپنا دیدار کروایا۔ میری ماں آپ کی خدمت میں آتے 2 بار آپ کا پوچھتے آپ کے لیے کھانا رکھ کر جا چکی ہے۔ شہزادی صاحبہ کھانا نوش فرمائیے۔ سگریٹ کا کش لیتے وہ لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے طنزیہ بولا۔ منت اس کے طنز پر لب بھیج گئی۔ اس نے سنا تھا کہ سیانی پھپھو طنز کے نشتر چلاتی ہے، لیکن یہاں اس کا شوہر انہیں بھی دور کہیں پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ منت کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے نظریں اٹھائیں، اس کی جانب دیکھا۔ پل بھر کے لیے وہ ٹھہر سا گیا۔
نارنجی سلک کی شلوار قمیض میں ملبوس بھیگے بالوں کو ایک کاندھے پر گرائے وہ بمشکل دوپٹہ سنبھالنے کی کوشش کرتے اپنے لب کچل رہی تھی۔ اس کی سرخ اور سفید رنگت نہانے کے بعد مزید نکھر گئی تھی۔ شاہ زیب نے فوراً سے نظروں کا رخ پھیر لیا۔ منت نے ایک نظر اس کی جانب ڈالتے پلٹتے کمرے سے نکلنا چاہا۔ جب شاہ زیب کی نظر اس کی دودھیا کمر پر پڑی، زپ کھلے رہنے کے باعث اس کی کمر واضح ہو رہی تھی۔ رکو، کہاں جا رہی ہو تم اس طرح؟ وہ اس طرح باہر جا رہی تھی۔ شاہ زیب جانتا تھا اس کا چھوٹا بھائی رافع آنے والا ہے۔ غلطی سے بھی اس کی نظر اس پر پڑ جاتی تو وہ بھننا اٹھا تھا۔ اس تک آتے اس کے بازو جکڑے، اسے دیوار سے لگا گیا۔ آنٹی کے پاس جا رہی تھی میں۔ منت اس کی حرکت پر حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، اس طرح جاؤ گی؟ دعوت نظارہ بن کر؟ منت بی بی، یہ تمہارا گھر نہیں ہے جہاں جس طرح چاہو تم گھوم سکتی ہو۔ اس گھر میں میرا بھائی بھی رہتا ہے، شاہ زیب نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کیا خرابی ہے اس میں؟ شلوار قمیض تو پہنی ہے۔ منت کی سمجھ سے باہر تھا، آخر اب اس کے حلیے میں اس شخص کو کیا دقت تھی؟ تمہاری زپ کھلی ہوئی ہے، اس نے لفظوں پر زور دیتے کہا۔ منت کی رنگت سرخ ہوئی، پلکیں لرزتے آرس پر سایہ فگن ہوئی۔ میں وہی تو بند کروانے جا رہی تھی، دھیمے لہجے میں بتایا۔ پلٹو میں بند کر دوں؟ شاہ زیب اس کی گرتی اٹھتی پلکوں کا رقص دیکھتے خود کی نظروں پر قابو کرتے اسے دور ہوتے ہوئے بولا۔ منت نے نفی میں سر ہلایا۔ میں آنٹی سے بند کروا لوں گی، منت نے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ جب شاہ زیب دانت پر دانت جمائے اس کا رخ بدلتے، اس کی پشت پر کھلی زپ بند کر گیا۔ اس کے ہاتھ کی انگلی اس کی پشت سے مس ہوتی دونوں کو ایک پل کے لیے ساکت کر گئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ خود پر بے نیازی کا خول چڑھائے اس سے دور ہوا۔ وہ تصویر لیتے وقت یہ شرم و حیا کہاں جا سوئی تھی؟ اس کی زمین کو چھوتے دوپٹے کو اٹھاتے اس کے دوسرے کاندھے پر ڈالتے وہ سرد لہجے میں بولا۔ منت، جس کی رنگت اس شخص کی ان جسارتوں پر سرخ ہو رہی تھی، دل جو پسلیوں سے سر ٹکرا رہا تھا، ساکت ہوا۔ رنگت پھیکی پڑی۔ یہ شخص کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا اسے ذلیل کرنے کا۔ ان تصویر میں آپ میں اور مجھ میں فاصلہ تھا، تقریباً اتنا۔ دونوں کے مابین فاصلہ بناتے وہ جتاتے ہوئے کہتی، کمرے میں موجود ایک چھوٹی سی ٹیبل پر موجود کھانے کی ٹرے اٹھاتے زمین پر بیٹھتے کھانے میں مصروف ہو گئی۔ شاہ زیب نے اسے ہاتھ سے کھانا کھاتے دیکھ حیرت سے واپس بیڈ پر بیٹھتے لیپ ٹاپ آن کیا۔ وہ دال چاول رغبت سے کھا رہی تھی، جیسے کھانا اسے کافی دنوں بعد ملا ہو۔ کھانا کھاتے اس نے پانی ایک ہی سانس میں سینے میں اتارتے خالی برتن اٹھائے۔ کیا تم اپنے باپ کے پیسوں کا استعمال کرتے کھانا نہیں کھاتی تھی؟ وہ جو یکٹک اسے دیکھ رہا تھا پلیٹ کو صاف دیکھتے ہوئے بولا۔ اب آپ میرے نوالے بھی گنیں گے؟ وہ پھٹ پڑی تھی اس شخص کو باتوں سے جو اس کا جینا حرام کر رہا تھا۔ پلٹتی خونخوار نگاہوں سے اسے گھورتے وہ چیخی۔ شاہ زیب اس کے کہنے پر شرمندہ ہوا تھا، لیکن تھا وہ بھی ابن ڈھیٹ۔ جواباً اسے گھوریوں سے نوازا۔ منت ایک نظر اس پر ڈالتے برتن اٹھاتے باہر نکلتی چلی گئی۔ جگہ دے دیں۔ کمرے میں واپس آتے وہ اسے بیڈ پر پھیلے بیٹھے دیکھ نظریں جھکائے بولی۔ کیوں؟ شاہ زیب نے بے تکا سوال پوچھا۔ سونا ہے، منت نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم یہاں میرے ساتھ نہیں سو گی، شاہ زیب نے سرد لہجے میں کہا۔ کہاں سونا ہے آپ بتا دیں، منت نے بنا بحث کیے پوچھا۔ الماری میں سے ایک کمفرٹر نکالتے زمین پر بچھا کر سو جاؤ۔ شاہ زیب کی بات سنتے وہ کوئی حیرت بھرا تاثر دیے بنا چپ چاپ خاموشی سے الماری کی جانب بڑھتے، وہاں سے کمفرٹر نما چادر نکالتے، آدھی زمین پر بچھاتے آدھی خود پر اوڑھتے، اپنی آنکھیں موند گئی۔ شاہ زیب اس کے ہر ایکٹ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کی یہ خاموشی اسے ذرا برابر پسند نہیں آئی تھی۔ یونی میں بھی وہ ادھر سے ادھر چہکتی پھرتی، بچوں کو تنگ کرتی رہتی تھی، لیکن اب اس کا یوں خاموش ہو جانا سمجھ سے باہر تھا۔ اسے سوتا دیکھ شاہ زیب نے پیلے بلب کی روشنی میں اس کا رخ سفید چہرے دیکھتے کمرے کی تمام لائٹس بجھاتے خود بھی آنکھیں بند کی اور گہری نیند میں غرق ہو گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب گلے میں کھچاؤ پڑتا محسوس کرتے وہ پیاس کے تحت نیند سے بیدار ہوا تھا۔ بے ساختہ اس کی نظر زمین پر اسی کروٹ پر لیٹی منت پر پڑی۔ وہ نہ جانے کتنی کروٹیں بدل گیا تھا، لیکن اس لڑکی کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ کمرے میں موجود پنکھا اتنا تیز نہیں تھا، ہوا صرف بیڈ کے احاطے تک آتی تھی۔
شاہزیب کے دماغ میں دھماکہ ہوا، کہیں وہ گرمی کے سبب بے ہوش تو نہیں ہو گئی تھی؟ اگلے ہی پل شاہزیب تیزی سے بیڈ سے اٹھتے اس تک آیا۔ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے اس نے اس کی ناک کے پاس اپنی ہاتھ کی 2 انگلیاں رکھتے اس کی سانسیں چیک کی تھی جو مدھم چل رہی تھی۔ کچھ سوچتے خود کی تسلی کرنے کی خاطر وہ اس کے دل کے مقام پر جھکتے اس کی دھڑکنوں کی آواز کو سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اسی پل کسی احساس تلے منت کی آنکھ کھلی، اپنے اوپر جھکے کالے سائے کو دیکھتے وہ اس سے قبل چیختی۔ شاہزیب اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گیا۔ میں ہوں، ناخن مارنا بند کرو۔ شاہزیب اس کے چہرے پر جھکتے اپنے چہرے اور سینے پر اس کے ناخنوں کے وار کو برداشت کرتے ہوئے بولا۔ شاہزیب کی بات سنتے منت کی مزاحمت تھمی تھی۔ اس نے اپنے لبوں پر جمے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اس کا ہاتھ دور بٹایا۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ وہ تیزی سے بولتے اٹھنے لگی تھی۔ جلد بازی کے باعث اس کا سر شاہزیب کے سر سے ٹکرایا۔ شاہزیب کو تو کچھ نہ ہوا، البتہ منت سر پر ہاتھ رکھے سسک گئی تھی۔ شاہزیب نے بے ساختہ اس کے ماتھے پر اپنا ہاتھ مسلا تھا۔ میں دیکھنے آیا تھا تم سو رہی ہو یا گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہو، شاہزیب نے کہتے اس کے پاس سے اٹھتے کمرے کی لائٹس جلائیں۔ منت نے گہرے سانس بھرتے اس کی جانب دیکھا جو بلیک ٹی شرٹ اور پینٹ میں ملبوس بکھرے بال لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نہیں، اتنی گرمی بھی نہیں ہے، منت اپنی گردن پر ٹھہرا پسینہ صاف کرتے ہوئے بولی۔ ہاں دکھ رہا ہے۔ شاہزیب نے اس کے پسینے سے شرابور وجود کو دیکھتے طنز کیا۔ منت سر جھکا گئی تھی۔ بیڈ پر آ جاؤ، میں زمین پر سو جاؤں گا۔ شاہزیب کے دل میں نہ جانے کہاں سے اس کے لیے رحم سے مٹایا تھا کہ اسے بیڈ پر سونے کا کہہ دیا۔ نہیں، آپ سو جائیں، میں ٹھیک ہوں، منت نے نفی کی۔ مجھ سے بحث مت کیا کرو، جو کہہ دوں نا وہ کر لیا کرو، بات دہرانا پسند نہیں ہے مجھے، شاہزیب نے بیزاری سے کہا۔ منت اس کے بیزار سے لہجے کو سنتے اس بات میں سر ہلاتے بیڈ پر آتے دراز ہوئی۔ اپنے سر کے نیچے موجود تکیے سے اٹھی شاہزیب کی خوشبو اس کے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ نے ڈیرا جما لیا۔ منت کی جگہ پر نیم دراز ہوتے اس نے منت کی جانب دیکھا جو آنکھیں بند کیے مسکرا رہی تھی۔ شاہزیب کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا۔ باہر سے آتے قہقہوں کی آواز سنتے اس کی آنکھ کھلی۔ کس ملندی سے اٹھتے اس نے انگڑائی لیتے نیند کا اثر زائل کرنا چاہا۔ جب دوبارہ اپنی سماعتوں میں گونجتے قہقہوں کی آواز سنتے وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر آتے ہی جو منظر اسے دیکھنے کو ملا وہ غیر متوقع تھا۔ وہ اماں کے ساتھ بیٹھی رافع کی باتوں پر ہنس رہی تھی۔ ہنسنے کے باعث اس کی رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ ہنستے ہوئے اس کے گالوں پر پڑے گڈھے دیکھتے شاہزیب کے دل نے بیٹ مس کی۔ ارے بھائی آئے نا، اماں آپ ہی کے بچپن کے قصے سنا رہی تھی بھابھی کو، رافع نے شاہزیب کو دیکھتے ہنستے ہوئے کہا۔ شاہزیب کا نام سنتے اس کی ہنسی سمٹ سی گئی۔ شاہزیب نے چپتی نگاہوں سے اس کی مسکراہٹ کو سمٹتے دیکھا۔ کیا ضرورت ہے اماں میرے قصے سنانے کی، شاہزیب نے خفگی سے کہتے ان کے ساتھ تخت پر اپنی جگہ سنبھالی۔ ہم تو بس ایسے ہی بات کر رہے تھے، تم بتاؤ کام پر نہیں جانا؟ راستہ بیگم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ نیا کام ڈھونڈنا ہے، یہ والی نوکری تو ان محترمہ کی وجہ سے ہاتھ سے نکل گئی۔ وہ صبح صبح بھی طنز کرنے سے باز نہیں آیا۔ رافع نے سنجیدگی سے بھائی کی جانب دیکھا۔ اسے اماں سب کچھ بتا گئی تھی۔ منت کی رنگت متغیر ہوئی۔ شاہزیب، اماں نے اسے سختی سے ٹوکا۔ جو سچ ہے وہ سچ ہے اماں، اس کی وجہ سے میری نوکری چلی گئی ہے، یونی میں بدنام ہو گیا ہوں میں۔ شاہزیب اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے سنجیدگی سے بولا، لیکن اس کے لہجے میں چھپی نفرت بھانپتے منت وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں کیا سکون ملا اس بچے کی صبح خراب کر کے؟ منت کے جاتے ہی اماں نے اسے لتاڑا۔ اور اس کی وجہ سے جو میری زندگی خراب ہو گئی اماں، اس کا کیا؟ شاہزیب نے زمین پر گرے اس کے آنسوں کے نشان دیکھتے خود پر بے حسی کا لبادہ اڑے جواب دیا۔ کچھ سمجھانا ہی فضول ہے تمہیں، پچھلی باتیں بھول جائے، اتنی پیاری بیوی مل گئی ہے، شکر ادا کرو۔ اماں نے اسے جھاڑا۔ صرف شکل و صورت نہیں، سیرت بھی معنی رکھتی ہے اماں۔ اس عورت کی خوبصورتی کا کیا فائدہ جسے اپنی عزت کا خیال نہ رہے؟ اس کی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ کمرے کی دہلیز پر کھڑی منت کے کانوں تک بآسانی پہنچی تھی۔ منت نے لب دانتوں تلے دباتے اپنی سسکیاں روکی اور واش روم میں جا بند ہوئی۔ رافع نے بھائی پر ایک خفگی بھری نظر ڈالتے اپنا بیگ اٹھایا تھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔
جبکہ شاہزیب بھی کچن سے اپنا ناشتہ لاتے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ناشتہ کرتے وہ گھر سے نکلتا چلا گیا تھا جب اماں منت کے پاس کمرے میں جا کر بیٹھی۔ اس کی باتوں کو دل پر مت لگاؤ بیٹا، ابھی غصے میں ہے، خفا ہے، جیسے ہی غصہ اور خفگی کے بادل چھٹیں گے تو اسے تم سے انسیت محسوس ہوگی بیٹا۔ اماں نے اس کے بال سمیٹتے اس کے آنسو صاف کرتے نرمی سے کہا۔ جب منت ضبط کھوتے ان کے سینے سے لگی رونے لگی۔ عادت ہے مجھے آنٹی سب کی کڑوی باتیں سننے کی۔ بچپن میں مما کے گزر جانے کے بعد بابا اپنے بزنس میں مصروف ہو گئے، اس قدر کہ مجھے بھول گئے کہ انہیں خیال ہی نہیں آیا کہ میں بھی ہوں ان کے گھر میں۔ پورا دن تن تنہا گھر میں گزار دیتی تھی۔ مما کے جانے کے کچھ دن کے بعد ہی وہ دوسری شادی کرتے اس عورت کو گھر لے آئے جو بابا کو مجھ سے مزید دور کر گئی۔ دونوں بزنس میں مصروف تھے، کسی نے مجھے بتایا نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط۔ روتے ہوئے کہتی وہ انہیں اپنی آپ بیتی سنا رہی تھی۔ بس بیٹا خاموش ہو جاؤ، میں ہوں نا، میں بتاؤں گی تمہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ پہلے تو تمہیں دوپٹہ سنبھالنا سیکھنا ہوگا، پورے گھر کے جھاڑو دے رہا ہوتا ہے۔ اماں نے بات کو مزاح کا رنگ دیا۔ منت روتے روتے ہنسی۔ کھانا پکانا آتا ہے؟ اماں اس کے ہنسنے پر مستصغر ہوئی۔ جی آتا ہے، منت نے تابیداری سے جواب دیا۔ راستہ بیگم نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ میں اپنا وقت اور فرینچ اور کوکنگ کلاسز میں گزارتی تھی، کھانا بنانا آتا ہے؟ منت نے انہیں حیرت زدہ کر دیا۔ نماز؟ جس طرح سے وہ آئی تھی، اس کا لباس، اس کا انداز، یہ بات پوچھنا بنتی بھی تھی۔ میں 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہوں آنٹی، گھر کے کام کرنا جانتی ہوں، کھانا بنانا بھی جانتی ہوں، پینٹنگ کرنی بھی آتی ہے، بس کپڑوں کا ڈھنگ نہیں۔ اپنے سارے گن گنواتے وہ آخر میں منہ بناتے اداسی سے بولی۔ تمہیں پھر میں کیا سکھاؤں، سب تو تم جانتی ہو، مطلب میری بہو سکھڑ ہے۔ ہاں کپڑوں پر دھیان دینا پڑے گا۔ آ جاؤ تمہارے لیے ایک نیا لباس سیتی ہوں، تم سلائی بھی سیکھ لینا، اماں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ منت مسکرا دی۔ سارا دن اس نے اماں کے ساتھ ان کے کمرے میں گزارا تھا۔ رات کو وہ جب گھر آیا تو اماں بھی سو گئی تھیں اور رافع بھی آنگن میں رکھی چارپائی پر سو رہا تھا۔ آج سارا دن نوکری کے لیے خوار ہوتے وہ تھک گیا تھا۔ آخر میں اسے ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری مل گئی تھی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا، جہاں اسے جاگتا دیکھ شاہزیب کو حیرت ہوئی۔ منت اس کے اندر آنے پر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ شاہزیب بھی کانٹے اچکاتے شاور لینے چلا گیا۔ اس نے صبح سے کچھ کھایا نہیں تھا ناشتے کے سوائے، اور اب تھکن اس قدر حاوی تھی کہ وہ کھانا گرم کر کے کھانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اپنے بھیگے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ باہر آیا۔ جب گرما گرم کھانا ٹیبل پر رکھا دیکھ اس نے چونکنے کے انداز میں بیڈ کے کونے میں لحاف میں غائب منت پر ڈالی۔ بھوک تو شدت سے لگی تھی، ٹیبل تک آتے وہ کھانے سے انصاف کرنے لگا۔ کھانا کھاتے وہ بیڈ پر اس کے برابر میں نیم دراز ہوتے آنکھیں مون گیا۔ جلد ہی اسے گہری نیند نے گھیر لیا۔ تقریباً 1 ہفتہ گزر گیا تھا اسے یہ نوکری کرتے ہوئے۔ اسکول میں 2 شفٹس تھیں، مارننگ اور آفٹرنون، اور وہ دونوں شفٹس کی کلاسز لیتا تھا۔ واپسی آتے آتے اسے آدھی رات ہو جاتی تھی۔ واپسی پر اسے سب سوئے ملتے، صرف وہ جاگ رہی ہوتی تھی۔ اسے کھانا دیتے وہ ایسے سوتی تھی جیسے نیند کی گولی کھائی ہوئی ہو۔ ان دنوں میں وہ اس سے ہم کلام نہیں ہوا تھا۔ اس کے بدن پر اپنی ماں کے ہاتھ سے سلے کپڑے دیکھتے اس کا دل انجانے احساس سے بھر جاتا تھا۔ وہ اب دوپٹہ بھی سنبھالنے لگی تھی۔ آج اتوار کا دن تھا، رافع کی بھی چھٹی تھی اور شاہزیب کی بھی۔ ایک بھرپور نیند لیتے وہ بیدار ہوا۔ فریش ہوتے وہ سیاہ شلوار قمیض میں کمرے سے باہر آیا۔ رافع تخت پر بیٹھا ناشتے سے انصاف کر رہا تھا، جبکہ اماں کی آوازیں کچن سے آ رہی تھیں۔ وہ کچن میں داخل ہوا۔ نظروں نے سامنے محویت سے آٹا گوندتی منت کی جانب دیکھا، جس سے آٹے کا پیالہ ڈس بیلنس ہوتے زمین پر گرا تھا، جبکہ اس کے بالوں پر بھی آٹا لگا ہوا تھا۔ شاہزیب جبڑے بھینچے اسے دیکھتے اس کی جانب بڑھا۔ جب کوئی کام نہیں کرنا آتا ہو تو اسے نہ کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، بربادی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بالوں پر لگے آٹے کو ہٹاتے وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے بولا۔ اماں جو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی، اپنے بیٹے کی بات پر منت کے پھیکے پڑتے چہرے کو دیکھتے غصے ہوئیں۔ اور تمہارا کچن میں کیا کام ہے برخوردار؟ باہر جا کر رافع کے ساتھ بیٹھو، کچن میں ہماری نگرانی کرنے آئے ہو؟ اماں نے غصے سے اسے لتاڑا۔ شاہزیب جو منت کے قریب کھڑا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بغور دیکھ رہا تھا، اپنی ماں کی بات سنتے لب بھیج گیا۔ اماں اس نے بربادی کر دی ہے، اس کے والد صاحب کی طرح ہمارے پاس پیسوں کا کھیت تو نہیں ہے، یہ سب سامان محنت کی کمائی سے آتا ہے، پر یہ کہاں سمجھے گی، محنت اور ان کا دور دور تک کوئی رشتہ نہیں۔ سخت سناتا ہوا وہ کچن سے نکلتا چلا گیا۔
اسے شدید طیش آیا تھا اس لڑکی پر جس نے کوئی جادو کر دیا تھا اس کی ماں اور بھائی پر۔ شاہزیب کے مطابق وہ اس کی اصلیت سے جو نہیں واقف تھے، اس کی وہ گز بھر کی لمبی زبان ان دونوں نے کہاں سنی تھی جو شاہزیب نے یونی میں سنی تھی۔ یہاں تو وہ لبوں کو سیے خاموشی کا چولا پہنے معصوم بنی بیٹھی تھی۔ وہ سخت دل ملاتا ہوا رافع کے پاس آتے بیٹھا۔ سوری اماں، میں بس ابھی بنا دیتی ہوں۔ منت اماں سے معذرت کرتے ہوئے دوبارہ سے آٹا گوندنے لگی۔ جب اسے گھر کے کام آتے نہیں ہیں تو کیوں کچن میں کھڑی ہے؟ نہ جانے وہ کس بات پر اتنا بھڑک رہا تھا۔ شاید اس کی خاموشی اس کے دل میں چبھن پیدا کر رہی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے سے آپ انہی کے ہاتھ کا کھانا کھا رہے ہیں بھائی، ناشتے سے لے کر شام کے کھانے تک، گھر کی صفائی سب چیزوں کا خیال وہی رکھتی ہیں۔ رافع نے اپنی بھابھی کی برائی پر بھائی کو غصے سے دیکھتے جتایا۔ شاہزیب جس نے کچھ بولنے کے لیے لب واہ کیے تھے، اس کے لب ویسے ہی واہ رہ گئے۔ اس نے حیرت سے رافع کو دیکھا۔ بکواس مت کرو۔ اگلے ہی پل وہ اس کی بات کو جھوٹ گردانتا اسے جھاڑ گیا۔ بکواس نہیں کر رہا وہ، اٹھتے ساتھ جو گرم گرم پراٹھے، چائے اور آملیٹ کھاتے ہو وہ بچی بناتی ہے، تم تو خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہو۔ اماں اس کے آگے ناشتے کی ٹرے رکھتے اس پر طنز کیا، جس نے پلٹتے چھت پر جاتی منت کو دیکھا۔ بارش ہونے والی ہے، کپڑے اتارنے گئی ہے، اب کہیں اس بات پر بھی بچی کو شرم و حیا کے تانے مت دے دینا۔ اماں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے اسے ٹوکا۔ اماں، میں ہر وقت اسے تانے ہی نہیں مارتا رہتا، میں تو اس سے ہم کلام بھی نہیں ہوتا۔ شاہزیب نے اپنا بچاؤ کرنا چاہا، لیکن یہ بچاؤ اس کے گلے کا پھندا بن گیا۔ یہی تو مسئلہ ہے تمہارا۔ وہ بچی اتنے امیر گھر سے آنے کے باوجود نہ صرف اپنی غلطی پر پشیمان ہے، بلکہ جی جان سے کوشش کر رہی ہے کہ تمہارا دل جیتے گی، ہر کام کر رہی ہے، اور بدلے میں تم اس سے ہم کلام تک ہونا پسند نہیں کرتے۔ اماں آج ارادہ کر بیٹھی تھی اسے سیدھا کرنے کا۔ یہ زبردستی کی شادی ہے اماں، ہماری رضامندی شامل نہیں تھی، اس کی غلطی کے نتیجے میں یہ رشتہ بنا ہے۔ شاہزیب نے بھونڈی سی دلیل دی۔ تمہاری طرف سے ہوگی زبردستی کی میاں، وہ بچی تو تمہیں اپنا چکی ہے۔ عورت جس مرد سے محبت کرتی ہے نا، اس کے ساتھ ایک جھونپڑی میں سوکھی روٹی میں بھی گزارا کر لیتی ہے، اپنے آپ کو اپنے مرد کے رنگ میں رنگ لیتی ہے۔ اب بھی اگر تم نہیں سمجھے تو تم سے بڑا بیوقوف انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اماں اسے صاف صاف لفظوں میں منت کے احساسات کے بارے میں بتا گئی تھی۔ اس کا منہ کو جاتا ہاتھ رکا۔ اس نے حیرت سے اماں کو دیکھا جو رافع کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ شاہزیب نے نظروں کا زاویہ بدلتے سیڑھیوں سے اترتی منت کو دیکھا، جو تیز چلتی ہواؤں کے باعث اپنے سر سے پھسلتے دوپٹے کو سنبھال رہی تھی۔ بالوں کا جوڑا بنایا گیا تھا جس کی کچھ لٹیں اس کے سرخ اور سفید چہرے کا احاطہ کیے ہوئی تھیں۔ مصنوعی رنگت سے پاک اس کے گلابی لب، سیاہ غلافی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، متناسب سراپا۔ پہلی بار وہ اسے استحقاق بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ حسین تھی۔ شاہزیب کے دل کی دھڑکنوں میں تلاطم مچا۔ وہ یکٹک اس کی جانب دیکھے گیا۔ ہاتھ میں تھامے کپڑے لیے منت نیچے اتر رہی تھی جب ایک کپڑا اس کے پیروں میں گرا اور وہ دیکھ نہ پاتے زمین پر گری۔ آہ! منت کو گرتے دیکھ شاہزیب کھانا چھوڑے اس کی جانب بھاگا۔ اماں اور رافع بھی چیخ سنتے منت کی جانب متوجہ ہوئے۔ دھیان کہاں تھا تمہارا لڑکی؟ اسے اپنے بازوں میں اٹھائے وہ کمرے میں لے جاتے ہوئے برہمی سے بولا۔ زیب، میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اس کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑے وہ روتے ہوئے بولی۔ درد حد سے سوا تھا۔ شاہزیب نے اس کے اس طرح پکارنے پر اس کی جانب تپش بھری نظروں سے دیکھتے اسے بیڈ پر لٹایا۔ اماں اور رافع بھی پریشانی سے اندر آئے۔ کچھ نہیں ہوا، زیادہ ناٹک نہیں کرو، تھوڑی سی تو چوٹ ہے، اتنا واویلا مچانے کی ضرورت نہیں، اور آئندہ دھیان رکھنا، انڈے میں نمک بہت تیز تھا۔ وہ اسے مصنوعی ڈپٹتے اس کے پاؤں کو ایک جھٹکے میں موڑ گیا۔ منت جو رونا بند کیے درد برداشت کرتے اس کی بات سن رہی تھی، یکدم چیختے ہوئے اس کے سینے میں سمائی۔ ٹھیک ہو گیا ہے، دیکھو اب درد نہیں ہوگا، شاہزیب نے اس کی پشت سہلاتے ہوئے نرمی سے کہا۔ انڈے میں نمک ٹھیک تھا، میں نے کھایا تھا۔ وہ اپنی ناک اس کی قمیض سے صاف کرتے ہوئے خفگی سے بولی۔ اماں، رافع اور شاہزیب مسکرا اٹھے اس کی بات پر۔ ارے نہیں تھا نمک زیادہ، اس کے اندر تو عادت ہے نقطہ چینی کرنے کی۔ اماں نے منت کے پاس آتے ہوئے شاہزیب کی ٹانگ کھینچی۔ منت ان کی آواز سنتے کرنٹ کھا کر شاہزیب سے دور ہوئی۔ اپنی حرکت پر چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا۔ شاہزیب نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ بخوبی نوٹ کیے۔ اماں، مجھے ایک دوست کے ہاں جانا ہے، میں جلدی آ جاؤں گا، اس کا دھیان رکھیے گا۔
شاہزیب اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ اماں نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاہزیب ایک نظر منت پر ڈالتے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ منت اس کے آخری لفظوں پر دم ساتھ گئی۔ رات کے وقت وہ گھر واپس آیا تھا۔ پورا دن اپنی ماں کی باتیں ذہن میں گونج رہی تھیں۔ اس کی اماں کیا کہنا چاہتی تھی وہ سمجھ گیا تھا۔ کیا منت اس سے محبت کرتی ہے؟ یہ سوال بار بار ذہن میں ابھر رہا تھا، جو اسے بے چین کر رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آتے اس نے بیڈ پر لیٹی گہری نیند میں محو منت کو دیکھا۔ یکدم جیسے بے قرار دل کو قرار ملا تھا۔ بیڈ پر آتے اس کے قریب نیم دراز ہوا۔ جوان جذبات سینے میں انگڑائی لیتے بیدار ہو رہے تھے۔ پہلو میں دراز حسین صنف مخالف جو اس پر حلال بھی تھی۔ ایسے میں اگر وہ بہک بھی رہا تھا تو کوئی گناہ نہیں تھا۔ شاہزیب نے رخ بدلتے اس کے پہلو پر گرفت مضبوط کرتے، اس کی گردن میں منہ چھپائے گہرا سانس بھرتے، اس کی گردن پر اپنا دہکتا لمس چھوڑا۔ ایک سرور سا اس کے وجود میں پھیلتا چلا گیا، جیسے تشنگی جو سینے میں جل اٹھی تھی وہ بجھنے لگی ہو۔ اس کے لب گستاخیاں سرزد کر رہے تھے، پہلو پر گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ نیند میں اپنے آپ کو کسی کی گرفت میں محسوس کرتے، اپنی گردن پر دہکتا لمس اور سانسوں کی تپش محسوس کرتے وہ نیند سے بیدار ہوئی۔ اپنے انتہائی قریب شاہزیب کو دیکھتے اس کی سانسیں سینے میں الجھی تھی۔ زیب اپنے پہلو پر دھرے اس کے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کرتے اس کا نام پکار گئی۔ اس کے لبوں کی گستاخیاں اس سے برداشت کرنا دوبھر تھا۔ جب شاہزیب اس کے چہرے پر جھکتے اپنی قربت کے رنگ اس کے چہرے پر بکھیرنے لگا، منت نے اپنی تمام تر طاقت مجتمع کرتے اسے خود سے دور دھکیلا۔ کیوں جھٹک رہی ہو؟ شاہزیب جو مدہوش ہوا اس کے لمس سے سکون حاصل کر رہا تھا۔ اس کے یوں پیچھے کرنے پر اس کے اوپر سایہ فگن ہوتے اس کے سرخ چہرے اور نم نگاہوں میں دیکھتے غرایا۔ کیونکہ آپ اس رشتے کو دل سے نہیں مانتے۔ اس وقت آپ بہک رہے ہیں اور مجھے آپ کی ایسی قربت نہیں چاہیے۔ اس کے سینے پر ہاتھوں کا دباؤ دیتے وہ اسے خود سے دور کر رہی تھی، جب شاہزیب اس کے ہاتھوں کو تھامتے تکیے سے لگا گیا۔ پھر کیسی قربت چاہیے؟ بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا۔ جس دن آپ اس رشتے کو مکمل اپناتے، مجھے دل سے اپنی بیوی قبول کرتے، اپنے دل میں میرے لیے محبت لیے میری جانب قدم بڑھائیں گے، تب اف تک نہیں کروں گی، لیکن ابھی نہیں، بھرائی آواز میں جواب دیا۔ مطلب تم چاہتی ہو میں تم سے محبت کروں؟ شاہزیب نے اس کے بالوں کو سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے محبت اور عزت چاہیے ہوتی ہے، اور آپ وہ دونوں ہی نہیں کرتے۔ اس نے صاف گوئی سے کام لیا تھا، سچ اسے منہ پر دے مارا تھا۔ شاہزیب لب بھیجتے اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے اس کے پہلو میں دراز ہوا۔ پھر تو ہو سکتا ہے تم ساری زندگی میری قربت سے محروم رہو۔ اسے خود سمجھ نہیں آیا وہ کیا بول گیا۔ شاید سینے میں شدید جلن کا احساس ابھرا تھا اس کے یوں دور جھٹکنے پر، جس کا بدلہ وہ ان لفظوں سے لے رہا تھا۔ منظور ہے، لیکن ایسی قربت نہیں چاہیے جس کے بعد میں اپنے شوہر کی ایک محبت بھری نظر کے لیے بھی محروم رہوں۔ آپ پھر اپنے خول میں سمٹ جائیں گے اور میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ کروٹ بدلتے وہ بھرائی آواز میں کہتے اپنی آنکھیں موند گئی۔ شاہزیب پر طاری تمام خمار کہیں دور جا سویا تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ اس کی کہی گئی باتیں سوچنے لگا۔ اس رات کے بعد دونوں میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے ہم کلام نہیں ہوتے تھے۔ آج معمول کے خلاف اس کی آنکھ فجر کے وقت کھلی تھی۔ آنکھیں کھولتے اس نے بیڈ سے کچھ دوری پر سفید لباس میں ملبوس نماز ادا کرتی منت کو دیکھا۔ پہلے اسے یوں گمان ہوا جیسے کوئی جن بھوت ہو، لیکن بعد میں سمجھ آنے پر اسے حیرت ہوئی۔ وہ اسے بگڑا ہوا کہتا تھا، اسے بے شرم اور بے حیا جیسے القابات سے نوازتا تھا۔ اور خود کیا تھا؟ خود تو وہ کبھی کبھار نماز ادا کرتا تھا، جب دل کیا پڑھ لی، جب دل کیا نہیں پڑھی۔ یہ تو آج اس نے اپنی آنکھوں سے اسے نماز پڑھتے دیکھا تھا، ورنہ اس کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ اس کی بیوی 5 وقت کی نمازی ہے، جس پر یقین اس نے نہیں کیا تھا۔ اسے نماز ادا کرتے واپس سجدے میں گرتے روتے دیکھ شاہزیب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچا تھا۔ اس کی اتنی بڑی خطا بھی نہیں تھی جتنی سزا وہ اسے دے رہا تھا۔ اس کے پیار پر، اس کی محبت پر اس عورت کا حق تھا،
اور وہ اسے طنز سے نوازتا رہتا تھا۔ اس کی سزا تب بنتی جب وہ اپنی غلطی پر پشیمان نہ ہوتی، لیکن وہ اپنی غلطی پر پشیمان تھی، اس کے لیے خود کو بدل گئی تھی۔ منت کے جائے نماز سے اٹھنے پر وہ اپنی آنکھیں موند گیا۔ زیب، زیب اٹھیں، اس کے کاندھے کو جھنجھوڑتے ہوئے منت نے نم آواز میں اسے پکارا، جس نے مندی مندی آنکھیں کھولتے اس کی جانب دیکھا۔ زیب، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ہوش میں نہیں آ رہی، رافع ایمبولینس لینے گیا ہے۔ منت نے روتے ہوئے اس کی سماعتوں میں سور پھونکا۔ شاہ زیب کی نیند بھگ سے اڑی۔ تیزی سے وہ اماں کے کمرے کی جانب بھاگا جہاں وہ بے ہوش تھیں۔ باہر سے آتی ایمبولینس کی آواز سنتے وہ تیزی سے اماں کے وجود کو بازو میں اٹھائے باہر بھاگا تھا۔ منت نے بھی اس کی تقلید میں قدم بڑھائے۔ ایمبولینس میں شاہ زیب کے ہمراہ سوار ہوتے وہ تینوں اسپتال کی جانب گامزن ہوئے تھے۔ اماں کو ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا تھا۔ رافع اور منت باہر رکھی کرسیوں پر بیٹھے شدت سے رو رہے تھے۔ شاہ زیب کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ اس نے ان دونوں کے درمیان بیٹھتے ان دونوں کو اپنے سینے سے لگایا۔ زیب، اماں ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ میں ایک اور بار اپنی ماں کو نہیں کھونا چاہتی، وہ شدت سے روتے ہوئے بولی۔ شاہ زیب نے اس کی کمر سہلاتے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے۔ انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی، نہیں چھینے گا کوئی انہیں ہم سے، شاہ زیب نے نم آواز میں جواب دیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ اماں بی پی شوٹ کر جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، ڈرنے کی کوئی بات نہیں تھی۔ ان تینوں نے سکون کا سانس بھرا تھا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر اماں کو شام تک ڈسچارج مل گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے کمرے میں بیٹھا ہاتھ کی مٹھی بنائے لبوں پر سجائے اسے دیکھ رہا تھا، جو ایک پاؤں پر کھڑی تھی۔ کبھی ان کا سر دباتی، کبھی ان کے لیے پھل کاٹ کر لاتی، کبھی ان کے پاؤں دباتی۔ وہ شاہ زیب کے دل کو اپنی جانب موڑ گئی تھی۔ ایک مرد کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کی ماں اور بیوی میں پیار بنا رہے، اس کی بیوی اس کی ماں کو وہی عزت اور مقام دے جو اس کی اپنی ماں کا ہے۔ بیوی پر زبردستی نہیں ہوتی کہ وہ شوہر کے والدین کی خدمت کرے، لیکن اگر وہ بسر خوشی ان کی خدمت انجام دیتی ہے تو شوہر مزید اپنی بیوی کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اپنے بجتے موبائل کی آواز سنتے وہ ہوش میں آیا تھا۔ منت نے غصے سے اس کی جانب دیکھا کیونکہ اماں سو رہی تھی۔ شاہ زیب زیر لب سوری کہتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا اور وہ وہی ان کے پاؤں دباتی رہی۔ اس عورت نے نہ صرف اسے سمجھا تھا، اس کی ماں کا پیار بھی دیا تھا جس سے ایک عرصے دراز سے وہ محروم رہی تھی۔ شاہ زیب اس کے لیے اہم تھا، لیکن اس سے بھی ضروری اب اس کے لیے یہ رشتے تھے، ایک بھائی جیسا دیور اور ایک ماں جیسی ساس۔ رات گئے وہ گھر آیا تھا۔ ماں کے کمرے میں آتے اس کی نظر ان کے پیروں کی جانب بے آرامی کی حالت میں لیٹی ہوئی منت پر پڑی۔ شاہ زیب مسکراتا وہ اس کی جانب بڑھتے اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا۔ منت نیند میں کسمسائی تھی۔ شاہ زیب اسے لیے اپنے کمرے میں آیا، بیڈ پر اسے لٹاتے اس نے انتہائی محبت و عقیدت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ اس پر کمفرٹر ٹھیک کرتے، اس کے ساتھ نیم دراز ہوتے، اسے پہلو پر ہاتھ رکھتے، اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ جلدی وہ بھی نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ باہر سے آتے شور کی آواز سنتے وہ اٹھ بیٹھی۔ کمرے کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا وہ اماں کے کمرے میں تھی۔ کیا اسے شاہ زیب یہاں لایا تھا؟ سوچتے اس کی سفید رنگت میں گلال ابھرا۔ بالوں کو جوڑے میں مقید کیے، دوپٹہ سر پر اوڑھے وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی جب اس کی نظر آنگن میں تخت پر موجود اماں کے ساتھ ایک عورت پر پڑی جس کے پاس ہی رافع اور شاہ زیب بیٹھے ہنس رہے تھے۔ ان سے ہوتی ہوئی اس کی نظر کچن کی دہلیز سے نکلتی لڑکی پر پڑی جو سر پر دوپٹہ پہنے، لبوں پر سرخی لگائے تیار ہوئی، بڑے استحقاق سے ہاتھ میں ٹرے تھامتے شاہ زیب کے سامنے رکھ گئی۔ منت کا دل خوف سے سکڑا۔ اس نے شاہ زیب کو دیکھتے مسکراہٹ پاس کی تھی۔ شاہ زیب بھی بدلے میں مسکرایا۔ اس منظر کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں تیزی سے نمی نے اپنی جگہ بنائی تھی۔ چہرے کی رنگت صاف پتہ دے رہی تھی کہ اسے یہ سب انتہائی برا لگا ہے۔ راستہ یہ ہے تیری بہو؟ اماں کی بہن کمرے کی دہلیز پر کھڑی منت کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ان کے کہنے کی دیر تھی، سب منت کی جانب متوجہ ہوئے جس نے زبردستی مسکرانے کی صحیح کی۔ ہاں یہی ہے منت، میری بہو۔ اماں تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی، منت کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ منت نے ان دونوں خواتین کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھتے اپنے ہاتھ باہم ملائے۔ السلام علیکم، منت نے قریب آتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے بلند آواز میں جواب دیا۔
اس سے پہلے وہ شاہزیب کے ساتھ بیٹھتی وہ لڑکی اس کی جگہ لے چکی تھی۔ شاہزیب اپنی خالہ زاد کی اس حرکت پر اچنبھے کا شکار ہوا تھا۔ اس نے منت کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ تم نے تو جھٹ منگنی پٹ بیاہ کر دیا، کانوں کان خبر نہیں ہونے دی خاندان والوں کو؟ خالہ منہ کے زاویے بناتے ہوئے بولی۔ بس دونوں کی جانب سے جلدی تھی اور بہو جتنی جلدی گھر آ جائے اتنا اچھا ہے، اماں نے سہولت سے جواب دیا۔ اماں میں کھانے کا انتظام کرتی ہوں، وہ وہاں بیٹھ کر مزید خود کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے بولتے ہوئے جانے لگی۔ جب شاہزیب کی خالہ زاد کی آواز پر وہ رکی۔ نہیں نہیں تم رہنے دو، میں نے بریانی کا قورمہ بنا دیا ہے، بس چاول بنانے ہیں اور باقی کباب میں گھر سے بنا کر لائی تھی، تم ناشتہ کرو نا۔ فوزیہ اس سے ایسے مخاطب تھی جیسے منت مہمان ہو اور وہ میزبان۔ نہیں مجھے بھوک نہیں، شاہزیب کو کھلائیے، وہ سنجیدگی سے بولتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ شاہزیب جو ناشتے سے انصاف کر رہا تھا، منت کے کہنے پر ناشتے سے ہاتھ کھینچ گیا۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا منت کا یہ انداز۔ پورا دن منت اپنے آنسو پیتی رہی تھی۔ اسے ذرا اچھا نہیں لگ رہا تھا اپنے کچن میں فوزیہ کو کام کرتا دیکھ۔ یہ بات رافع اور اماں سمجھ گئے تھے، نہیں سمجھے تھے تو صرف شاہزیب صاحب نہیں سمجھے تھے، جنہوں نے بریانی کھاتے فوزیہ کی تعریف کرتے منت کا دل اور خون دونوں جلایا تھا۔ باقی کسر رافع نے پوری کر دی تھی، اسے یہ بات بتا کر کہ فوزیہ اور شاہزیب کے رشتے کی بات ایک دفعہ خاندان میں چل چکی ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی جب شاہزیب اندر آیا۔ بریانی اچھی بنی تھی نا؟ آج صبح سے وہ اس سے ہم کلام نہیں ہوئی تھی۔ شاہزیب نے بات کا آغاز کرنے کی خاطر وہ بات بول دی جو منت کو پتنگے لگا گئی۔ ظاہر ہے آپ کی منگیتر اور محبوبہ نے جو بنائی تھی، وہ سلگتے لہجے میں بولی۔ محبوبہ کا لفظ خود کی جانب سے اضافی لگایا گیا تھا۔ کیا؟ اپنی گھڑی اتارتے شاہزیب کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کچھ نہیں، منت بھرائی ہوئی آواز میں کہتے بیڈ سے اٹھتے باہر جانے لگی۔ جب شاہزیب نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنی جانب کھینچا، منت اس کے سینے سے آن لگی، چہرہ جھکائے وہ اپنی آنکھوں میں تیرنے والی نمی چھپا رہی تھی اس سے۔ تم نے فوزیہ کو میری منگیتر اور محبوبہ کیوں کہا منت؟ اس کی تھوڑی اپنے ہاتھوں میں جکڑے وہ اس کا چہرہ اٹھائے سرد لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ تو کیا نہیں ہے وہ؟ رافع نے مجھے بتایا آپ دونوں کی رشتے کی بات چل رہی تھی کچھ عرصہ پہلے۔ میں آپ کی زندگی میں نہ آتی تو وہی آپ کی بیوی بنتی، یہی وجہ تھی شاید، اسی لیے آپ مجھے نہیں اپنا رہے نا، میری غلطی کو معاف نہیں کر رہے۔ آنسو لڑک کر اس کے عارض پر گرا۔ اس نے بھرائی آواز میں شاہزیب کے خوبرو چہرے کی جانب دیکھتے کہا، جس کی بھوری آنکھوں میں اس کی بات سنتے تیش نے اپنی جگہ بنائی تھی۔ ان آبی لب سختی سے آپس میں بھینچے ہوئے تھے۔ میں اتنے دنوں سے آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، آپ نے جھوٹے منہ میری تعریف نہیں کی، آج اس کی بنائی گئی بریانی کی تعریف آپ نے جھٹ سے کر دی۔ شکوہ گناہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے وہ شکوہ کر گئی۔ بہت ہی فضول سوچتی ہو، اور اس رافع کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ فوزیہ نہ میری منگیتر تھی اور نہ ہی محبوبہ۔ گھر میں بات چلی تھی لیکن میں منع کر چکا تھا۔ شاہزیب نے دانت پیستے ہوئے رافع کو کوسا۔ اور دوسری بات، کس نے کہا میں نے تمہیں نہیں اپنایا؟ میں نے تمہاری غلطی معاف نہیں کی جانا؟ میں غلط تھا، میرے دماغ میں جو میری شریک حیات کا خاکہ تھا، تم اس سے کہیں زیادہ اچھی ہو، ایک ایسی لڑکی جو میری محبت اپنے دل میں سمائے، میری ہر کڑوی کسیلی بات چپ چاپ سہن کر گئی، جو خود کو میرے لیے بدل گئی، جس کے لیے مجھ سے جڑے رشتے بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس لڑکی کی ایک ذرا سی خطا کے بنا پر میں اسے اپنی محبت سے محروم نہیں کر سکتا۔ اس کی کمر پر گرفت مضبوط کیے وہ گھمبیر لہجے میں کہتے اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے محبت اور عزت چاہیے ہوتی ہے، اور تم میری محبت کی حقدار ہو، مجھ پر فرض ہے تمہاری عزت کرنا۔ میں اپنے ہر طنز، ہر سخت جملے کی معافی مانگتا ہوں تم سے۔ اسے بے یقین چہرے کی جانب دیکھتے وہ معذرت خواہ لہجے میں بولا، ہوش میں آ جاؤ، سچ بول رہا ہوں میں۔ آج تمہاری جانب ہمارے رشتے کو پورے دل سے اپناتے اپنے دل میں تمہاری محبت کے لیے بڑھا ہوں، قبول کرو کہ مجھے؟ اس کی چھوٹی سی ناک کو لبوں سے چھوتے وہ بوجھل لہجے میں بولا۔ منت اس کے سینے سے لگتے بلند آواز میں رونا شروع کر چکی تھی۔ شاہزیب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا اور وہ رو رہی تھی۔ منت کیوں رو رہی ہو یار؟
اماں اور رافع نے سمجھنا ہے میں نے تم پر ظلم ڈھا دیا ہے، تم پر طنز کے تیر برسائے ہیں، اور آ کر وہ دونوں مجھے گھوریوں سے نوازیں گے۔ چپ کر جاؤ یار۔ وہ واقعی اماں کی جھاڑ سے ڈرتا تھا۔ منت کے پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں زیب، میں نے وہ تصویروں والی حرکت جان بوجھ کر نہیں کی تھی۔ میں آپ کو شروع سے پسند کرتی تھی، اسی لیے آپ کو تنگ نہیں کرتی تھی، آپ کی ڈانٹ چپ کر کے سن لیتی تھی۔ تو روز اور باقی سب یہ سمجھنے لگے کہ میں ڈرتی ہوں آپ سے۔ انہوں نے شرط رکھی تھی، اسی لیے میں نے وہ تصویریں لی، اور میں ان تصویروں میں آپ سے دور بھی تھی۔ پتہ نہیں کس نے وہ تصویریں خراب کی۔ آئی ایم سوری زیب۔ اس کے سینے سے لگی آنسوؤں کی بوچھاڑ سے اس کی شرٹ گیلی کرتے اسے وضاحت دے رہی تھی۔ میں سب جانتا ہوں، بس یہ بات نہیں ہے کہ میری بیوی مجھ پر فدا ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے۔ وہ شوق لہجے میں اسے باہوں میں اٹھائے بولتے بیڈ کی جانب بڑھا۔ ویسے پہلے تم تیز تھیں، یہ معصومیت کہاں سے آ گئی؟ اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر سایہ فگن ہوتے وہ شرارت بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ میں معصوم ہی ہوں، وہ ناک سکیڑ کر بولی۔ میں صدقے اس معصومیت کے۔ شاہزیب برجستہ قہقہ لگائے اس کے چہرے پر جھکتے، اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے، اسے اپنی محبت بھری قید میں قید کرتے، اس کے پور پور پر اپنی محبت برسا گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں کھوتے اپنی محبت، اپنے رشتے کو مضبوط کر گئے تھے۔ کچھ مہینوں کے بعد وہ لیبر روم کے باہر اضطرابی انداز میں چکر لگا رہا تھا۔ ساتھ ہی اماں اور رافع بھی موجود تھے، جن کے لبوں پر منت کی صحتیابی کی دعائیں رقص کر رہی تھیں۔ اچانک سے اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی، وہ تینوں سے جلدی سے ہاسپٹل لے کر بھاگے تھے۔ شاہزیب کا جیسے کلیجہ منہ کو آیا ہوا تھا۔ اس کی بیوی اور اولاد دونوں خیر سے ہوں، بار بار اس کے لب یہ فریاد کر رہے تھے۔ ڈاکٹر کے باہر آنے پر وہ تیزی سے ڈاکٹر کی جانب بڑھا۔ دل خوف کی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ مبارک ہو آپ کو جڑواں بچیوں کے باپ بننے پر، ڈاکٹر نے خوشی کی نوید سنائی تھی۔ اماں نے ہاتھ اٹھائے رب کریم کا شکر ادا کیا۔ ڈاکٹر میری وائف؟ شاہزیب نے منت کے بارے میں پوچھا۔ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، آپ مل سکتے ہیں ان سے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر وہ پل کی دیر کیے بنا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظر بیڈ پر لیٹی منت پر پڑی، جو اسے دیکھتے آسودگی سے مسکرائی تھی۔ شاہزیب نے آگے بڑھتے اس کے ماتھے پر شدت سے اپنے لب رکھے۔ ایک آنسو دغا دیتے اس کی آنکھ سے بہتا منت کے ماتھے پر گرا۔ منت نے آنکھیں موندتے اس کے لمس کی تاثیر محسوس کی، جو اس کی رگ رگ میں طمانینت بھر گیا تھا۔ شکریہ منت، مجھے باپ جیسے بلند رتبے پر فائز کرنے کے لیے، میری اولاد کی خاطر اتنا درد برداشت کرنے کے لیے۔ اس کا ہاتھ تھامتے اپنے لبوں سے لگاتے اس نے منت کا شکریہ ادا کیا۔ منت نے اسے اپنے نزدیک جھکاتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ شکریہ مجھے اپنانے کے لیے۔ نم آواز میں وہ اس کا شکریہ ادا کر گئی۔ ارے ہٹو بھائی، تم اپنی بچیوں کو دیکھو، مجھے میری بچی کو دیکھنے دو، اماں شاہزیب کو منت سے دور کرتے ہوئے بولی۔ شاہزیب ان کے کہنے پر ہنس دیا۔ منت کے پاس آتے وہ اسے پیار دینے لگی، اور منت ان کے پیار پر نم نگاہوں سے ان کی جانب دیکھتے خدا کا شکر ادا کرنے لگی کہ اسے ساس کے روپ میں ایک ماں مل گئی تھی۔ اماں یہ مجھ پر گئی ہے نا، دیکھو۔ اپنی بچیوں کو کاٹ میں لیٹا دیکھ وہ پرجوشی سے بولا۔ سب اس کے اس انداز پر ہنس دیے۔ وہ اپنی بچیوں کے ہاتھ نرمی سے تھامتے چوم گیا۔ اب نام رکھیں دونوں کے جلدی سے۔ رافع کے کہنے پر شاہزیب نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ ہے لاریب اور یہ ہے منہا۔ دونوں بچیاں ایک دوسرے سے بالکل بھی مماثلت نہیں رکھتی تھیں۔ شاہزیب نے دونوں کو نام دیتے منت کی جانب دیکھا۔ بابا کو بتایا تھا آپ نے؟ منت نے آنسوؤں پر ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے فون نہیں اٹھایا، نمبر بند جا رہا تھا ان کا۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا وہ لندن شفٹ ہو گئے ہیں، شاہزیب نے جواب دیا۔ منت شدت سے روتے ہوئے اماں کے سینے میں سمائی۔ بیٹا، آنسو ان لوگوں کے لیے بہائے جاتے ہیں جن کے دل میں آپ کے لیے احساس ہو، جو آپ کی محبت کے بدلے میں آپ سے محبت کرتے ہوں۔ نا قدروں کے لیے اپنے آنسو ضائع نہیں کرنے چاہیے۔ اماں نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے محبت سے کہا۔ منت اس بات میں سر ہلا گئی۔ اماں اپنی پوتیوں کی جانب بڑھ گئیں، جبکہ شاہزیب نے اپنی منت کے پاس آتے اس کے گرد اپنا حصار باندھتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مقید کرتے اسے بتایا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔
ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی اسٹوری؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اور ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔